तो दोस्तों अभी हम रिएक्शन करने वाले हैं अब्दुल फरीद मलिक भाई की वीडियो पे जिन्होंने बनाया है गार हीरा के रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो सामने आपको एक चोटी नज़र आ रही है एक पहाड़ की, बिल्कुल ही अलग शक्ल का ये पहाड़ है और ये है गारे हीरा, जहाँ पर कुरान पाक की पहली आयत नाजिल हुई, जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत नाजिल हुई। इस पहाड़ का नाम है जबले नूर और ऊपर जो गार है उस गार का नाम है गारे हीरा। और अब इतना ऊपर चढ़ के आपको तकरीबन 40 मिनट लगते हैं और यहाँ का सख्त मौसम, सऊदी अरेबिया का, ऊपर पहुंचना 40 मिनट, धूप पे चढ़ना इबादत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सहाबा किराम नहीं चढ़ते थे ऊपर पहाड़ों के ऊपर गारों के लिए। लेकिन ये एक मोहब्बत है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हर इंसान वो गार देखना चाहता है कि आखिर वो गार किस शक्ल की है। तो ये गार मैं आपको इंशाल्लाह बिना पहाड़ पे चढ़े आज दिखाऊंगा और प्रॉपर फिजिकल गार किस तरह, ये होगा आज के व्लॉग में। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद और आपको एक नए खूबसूरत व्लॉग में खुश आमदीद। इस वक्त हम लोग हैं जबले नूर, इस इलाके का नाम भी है जबले नूर। मिसाल के तौर पे अब ये टोटल इस इलाके का नाम ही जबले नूर है, क्योंकि यहाँ पर है ये जबले नूर। जबले नूर मतलब नूर का पहाड़। ये देख रहे हैं सामने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है जबल नूर। इस वक्त हम लोग जो है ना उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ पहाड़ है, मगर मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है ना आगे जाके दिखाता हूँ। और किस लिए मैं कह रहा हूँ कि आप गार को नीचे देख सकते हैं, वो सारा आगे एक प्रोजेक्ट बना है, तकरीबन इसको 1.5-2 साल हो गए हैं। यहाँ पर है गारे हीरा के पास, ये देखें ना, यहाँ पर भी माशाल्लाह देखें ये जबले नूर लिखा हुआ है। तो इस पहाड़ को कहते ही जबले नूर है। तो आगे जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। इस पहाड़ के पास आप गार को नीचे खड़े होके भी देख सकते हैं। मतलब आप अभी सोच रहे होंगे कि गार तो पहाड़ के ऊपर होती है, एक केव जो है वो ऊपर होती है पहाड़ के, मगर नीचे खड़े होके कैसे हम लोग देखेंगे, तो वो आगे मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप देख सकते हैं। और जाहिर है वो पेड है, टिकट वहाँ पर लगती है जाने के लिए, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। मगर वहाँ पर गार देखने से पहले भी आपको बड़ी ज़बरदस्त वैल्यू मिलती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि वो बड़ी काम की चीज़ है जो आपको गार के ऊपर जाने से पहले भी बताएगी। और ख़ास तौर पे आप गार पे क्यों जाना चाहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वहाँ पर बताई जाती हैं। ये इस गार का पस मंज़र क्या है। अच्छा, इस गार का किस्सा जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत इस गार पे नाजिल हुई। तो आखिर नबूवत नाजिल क्यों हुई, आखिर अल्लाह ताला ने किस लिए ये महसूस किया कि इस दुनिया में नबी भेजना चाहिए, और क्यों नबी भेजे गए और किस तरतीब से नबी आए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। मैं आगे बस पहुँचने वाला हूँ। ये देखें, अभी हम जो जबले नूर है, गारे हीरा का जो पहाड़ है, वो हमारे लेफ़्ट पे है इस वक्त। और हम लोग यहाँ से ये शारा इस रोड को शारा अरबईन भी कहते हैं, जबले नूर भी कहते हैं, शारा जबले नूर। लेकिन ये देखें, ये देख रहे हैं जबले नूर का इस तरफ एरो है कि आप अगर इस तरफ जाएंगे तो जबले नूर पे जाएंगे। और वो देखें सामने ऊपर, बिल्कुल ऊपर जो है ना गार है जबले नूर की, और ये गली सीधी ही पहाड़ की तरफ जा रही है। कि आपने अगर पहाड़ की तरफ जाना है तो यहाँ से आप जाएं, मगर मैं आपको आगे से एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ इंशाल्लाह। और अभी ज़ोहर की अजान भी हो रही है, तो कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह, नमाज़ भी पढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी मस्जिद है यहाँ पर गारे हीरा के पास ही, और ये काफ़ी मशहूर भी है, दोनों रोड्स के दरमियान में है। और यहाँ पर ना ये देखें माशाल्लाह बड़ी मस्जिद है, और यहाँ पर एक छोटी सी मंडी भी है, वो देखें सामने। यहाँ पर मतलब आपको खरबूजा वगैरह, प्याज, ये वो एक छोटी सी बड़ी अच्छी सी एक मंडी बनी हुई है। यहाँ पर अहले इलाका जो है ना, यहाँ से सब्जियाँ वगैरह और ये सारी चीज़ें लिया करते हैं। तो यहाँ पर अक्सर ये देखें हुज्जाज किराम भी आए हुए हैं माशाल्लाह। ये आई थिंक इंडिया या बांग्लादेश से हैं हुज्जाज किराम, तो ये भी आई थिंक वहीं से होके आ रहे हैं माशाल्लाह, जहाँ पर मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। तो बस इंशाल्लाह करीब ही हैं हम लोग। ये देखें हुज्जाज किराम यहाँ पर खड़े हुए हैं, और मैं आपको इसी प्रोजेक्ट के पास लेके जा रहा हूँ। इसका नाम है हई अल हिरा अल-थक़ाफ़ी। अंदर मस्जिद भी है, उधर ही जाके नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर की, और फिर आगे आपको मैं दिखाता हूँ क्या हिसाब है। देखें यहाँ पर रश भी हुआ है, और वो सामने फ्लैग भी लगा हुआ है सऊदी अरेबिया का, और पूरी मालूमात वहाँ पर लिखी हुई हैं। बड़ी ज़बरदस्त माहौल होता है यहाँ पे। देखें उस तरफ है मस्जिद उल हराम, क्लॉक टावर आपको नज़र आ रहा है, और इस तरफ है गारे हीरा, देखें सामने ही, मतलब मस्जिद उल हराम वहाँ, गारे हीरा यहाँ पर, ये चोटी है गारे हीरा की। और इस तरफ अगर आप देखें
تو یہاں پر ہے یہ حی الحراء الثقافی، کلچرل ہیرا ڈسٹرکٹ اس کا نام ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ جا رہے ہیں، اور اس کے اندر ایک ایسا زبردست ایکسپیرینس آپ کو ملتا ہے جو آپ یہاں پر آئیں تو میں میرے جو پرسنل دوست اور سب لوگ آتے ہیں نا ان کو کھانے کے ظاہر ہے میرے سے کھانا سب سے پہلے پوچھتے ہیں، کھانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یار کہاں گھومنا پھرنا چاہیے، تو میں سب سے پہلی جو جگہ ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ جگہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں۔ اکثر عرفات وغیرہ بھی میں کہتا ہوں، لیکن یہ جگہ ورتھ وزٹنگ ہے، خاص طور پہ آپ کے ساتھ اگر بچے ہیں وہ عربی انگلش سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے انڈونیشین بھائی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ایون آپ کے بچے اگر اردو بھی سمجھتے ہیں تو بھی وہ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ دیکھیں کیسا زبردست یہاں پر ماحول دیا گیا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ دیکھیں حجاج کرام بھی یہاں پر نا گھوم پھر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یہاں پہ نا آپ کو آئس کریم شاپس، آپ کو یہاں پر مختلف طرح کی نا دکانیں یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہیں جو کہ حجاج کرام یہاں سے آ کے انجوائے کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ والی آئس کریم جو یہاں کی کون ہوتی ہے وہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ لوگ یہاں پر کھائیں آ کے اور اس کو انجوائے کریں، آپ کو بڑا مزہ آنا ہے۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پہ یہاں پر ہے ایک ایگزیبیشن جس طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے مسجد اس طرف ہے، مسجد میں چلتے ہیں، پہلے نماز پڑھتے ہیں اور پھر اگلی بات۔ یہاں پر بہت ہی خوبصورت جو ہے نا پرانا ماحول دے دیا گیا ہے، اور مسلح بھی ہے، اور یہاں پر جو کلچرل چیزیں ہیں وہ بھی مطلب سیونریز وغیرہ یہ وہ اس طرح کی چیزیں یہاں پر ملتی ہیں جو آپ ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہم انڈیا سے آئے ہیں بھائی، کس شہر سے؟ یوپی سے؟ مراد آباد سے ماشاءاللہ۔ بہت تمنا تھی آپ سے ملنے کی، جزاک اللہ جزاک میں اللہ۔ سوچا مکہ میں بھی مینا میں بھی، اور آپ کنکری مار کے بعد میں بھی لوگ آیا آپ کا تو بعد میں دیکھا میں نے آپ کو۔ چلیں اللہ آپ کو خوش رکھیں، اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ یار اب نماز پڑھ کے آ گئے، آئس کریم ہو ہی جائے آئی الحمدللہ۔ آپ سنائے ٹھیک ہے؟ اچھا اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔ آئس کریم یہاں کی لے لیں۔ السلام علیکم، ایک آئس کریم یس، مینگو ونیلا، آئی مینگو ونیلا اسمال، دس کون مینگو ونیلا کون نہیں؟ کون نہیں ہے؟ کیا لگے گا؟ نہیں مجھے کون چاہیے؟ کون؟ چاکلیٹ ونیلا مینگو اسٹرابری؟ چاکلیٹ ونیلا مینگو اسٹرابری۔ مینگو اسٹرابری، ہاں دس اور دس چوز۔ اینڈ دس سیم؟ نو نو 5 ریال 8 ریال 10 ریال۔ یہ دے دو یہ۔ ہاں دس چاکلیٹ وز ونیلا اور مینگو اسٹرابری۔ اوکے مینگو اسٹرابری نو پرابلم، اونلی مینگو۔ دیکھیں بھائی صاحب یہاں پر سب سے فیمس آئس کریم یہ کون والی ہوتی ہے، یہ لینے کے لیے آئے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ، اور یہ بھائی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ 5 ریال۔ یہ ترکش آئس کریم ہے، کون سی آئس کریم ہے؟ سعودی آئس کریم ہے، سعودی آئس کریم۔ سعودی آئس کریم۔ تھینک یو، ویلکم۔ جزاک اللہ بسم خیر۔ اللہ، سیدھا پکڑا۔ سیدھا پکڑا، اچھا۔ یہاں پر دیکھیں آپ ایجپشن ہیں، یہ دیکھیں ایجپشنز کو بھی اردو معلوم ہے یہاں پر بھائی۔ یہ کون والی آئس کریم کھانی چاہیے، مزیدار ہوتی ہے۔ شکریہ بھائی شکریہ، پرس میں ڈال کے سیدھا پکڑو، بس سیدھا آپ آئس کریم کو سیدھا پکڑو۔ شکریہ بھائی کو ایک ہی غم ہے کہ یہ آئس کریم ٹیڑھی ہوئی تو گر جائے گی۔ دیکھیں اس طرف غار ہیرا، اس طرف ہے ایگزیبیشن، اور اس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے انڈونیشین بھائی ماشاءاللہ بڑا ہی منظم طریقے سے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں پراپر امبریلا لیا ہوا ہے، ایک جیسی یونیفارم ہے، اور بڑا منظم طریقے کے ساتھ جو ہے نا چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جو آپ کو میں نے غار دکھانی ہے اس کے لیے سب سے پہلے یہاں سے ہمیں ایک ٹکٹ لینی پڑے گی، تو ٹکٹ لے لیں پہلے۔ یہ ٹکٹ مجھے 40 ریال میں ملی ہے، اور یہاں پر مجھے صرف معرض الوحی یعنی کہ الوحی ایگزیبیشن یا ایگزیبیشن کیا ریویلیشن ایگزیبیشن کا پتہ تھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایگزیبیشن آف قرآن بھی ہے، تو وہ بھی ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر یہاں پر جائیں گے جہاں پر غار کے اوپر ہم لوگ جا سکتے ہیں۔
تو یہ دونوں ٹکٹس میں نے لے لیے. دونوں ٹکٹس مجھے 40 میں ملی ہیں, اور اگر آپ نے خالی غار حرا والی ایگزیبیشن میں جانا ہے تو وہ 25 ریالس. یہ دیکھیں اس طرف مسجد نما ہے اور اس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں آئی تھنک ناؤ فلی آپریشن ہے. یہ معرض متحف القرآن, مطلب قرآن میوزیم بنایا ہے انہوں نے یہاں پر. یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے, اس کے بعد پھر اس طرف جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ بڑے ریزنیبل پرائس ہیں مطلب. Yes, I have tickets. How many person? One person. Only one? Finish the museum here? No, not finished. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير. جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک نازل ہوا تو یہ اس طرح کے یہ ماڈل بنا ہے, چمڑے پہ, ہڈی پہ یا پتھر پہ اس کو محفوظ کیا گیا تھا شروعات کے دنوں. لکڑی پر بھی اور کھجور کے تنوں پر بھی. ایک کاپی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کر کے لکھا گیا. یہ اس کی ایک کاپی ہے, خط کوفی کے اندر ہے. اور یہاں پر قرآن پاک کا سب سے بڑا نسخہ جو سعودی گورنمنٹ نے لکھوایا ہے, اور یہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ 9ویں صدی ہجری کے کچھ خطوط ہیں یہاں. ماشاءاللہ. اشتیاق بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اشتیاق بھائی یہاں پر ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ اس میوزیم کی خدمت کی ہے اشتیاق بھائی نے ماشاءاللہ تبارک اللہ. پرانے زمانے میں قرآن پاک کو لکھنے کے لیے یہ والے جو قلم سیاہی استعمال ہوتے تھے, یہ ادوات ہوتے تھے. اس کو مطلب دیکھیں نا, یہ ادوات ہے, ساتھ میں قلم بھی اس کی رکھی ہوئی ہے. تو ان چیزوں سے قرآن پاک لکھا جاتا ہے. یہ 12ویں صدی ہجری میں چائنا میں لکھے گئے قرآن پاک, اور یہاں پر نقش کے اندر گولڈ کو استعمال کیا گیا. یہ بھی 12ویں اور 11ویں صدی ہجری کے قرآن پاک کے کچھ نسخے ہیں, اور اس کا ترجمہ فارسی میں کیا گیا ہے. اور یہاں پر یہ پورا پلر کتابوں کا آپ دیکھ رہے ہیں, یہ قرآن پاک کے علوم کی کتابیں ہیں. بس اس میں احادیث نہیں, صرف قرآن پاک کے علوم کی جو کتابیں ہیں ان کو یہاں پر ترتیب سے اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. اور یہاں پر جو اسکرینز چل رہی ہیں اس کے اندر آپ تفسیر بھی سرچ کر سکتے ہیں قرآن پاک کی جب آپ یہاں پر آتے ہیں. اور یہاں پر یہ ایک ہال بنا ہوا ہے جس میں قراء کرام کی تصویریں ہوتی ہیں, اور اگر آپ تصویر کے پاس جائیں گے تو آپ ان کی آواز میں قرآن پاک سن بھی سکتے ہیں. اور یہ جنہوں نے خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی خدمت کی, قراءت کی, ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس ہال کے اندر. یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, یہاں پر سارے بر اعظم بنے ہوئے ہیں یہاں پر, اور سامنے ورلڈ میپ بھی ہے. تو جس بھی بر اعظم پہ آپ کلک کریں گے, مثال کے طور پہ ایشیا پہ کلک کرتے ہیں تو ایشیا میں ہمارے پاکستان, انڈیا آتا ہے. تو یہاں پر سب وہ قراء دکھائے گئے ہیں اور اس طرز کی قراءت یہاں پر بتائی جاتی ہے. جس طرز کی بھی آپ دیکھنا چاہیں آپ یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ وہی قراء یہاں پر دکھائے جاتے ہیں, انڈیا, انڈونیشیا, پاکستان وغیرہ, اور اسی طریقے سے یہاں پر سارے بر اعظم. اور یہاں پر قرآن پاک کے پہلے 2 صفوں کی سمجھ لیں دیواری بنائی گئی ہے, اور اس کے اوپر ایک خصی فسا ایک پتھر استعمال کیا گیا ہے, جس پتھر کا اپنا کلر یہی ہوتا ہے. تو اسی کلر کے اندر جو ہے نا یہاں پر ماشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک لکھا گیا ہے. یہ غلاف کعبہ کا دروازے والا جو دروازے کے سامنے کسوہ ہے اس کا حصہ ہے, اور یہ 1424 ہجری کا ہے, مطلب آج سے تقریباً 22 سال پرانا. اور یہ کعبہ شریف کا دروازے کا ماڈل بنایا ہے, اور 280 کلو گولڈ اس کے اوپر استعمال ہوا ہے, اور یہ اوریجنل گولڈ ہی ہے. اور اسی طرح سے ہی دروازہ ہے کعبہ شریف. پرانے زمانے کے برتن ہیں جن کے اوپر قرآن پاک نقش کیا گیا ہے. یہ ماسک ہے جو جنگ میں استعمال ہوتا تھا چہرے کے اوپر, اور مختلف برتن وغیرہ یہ برتن ہیں, اور ان کے اوپر بھی قرآن پاک لکھا ہوا ہے. یہاں پر کچھ نادر نسخے ہیں قرآن پاک کے, اور یہاں پر ہے اردو اور فارسی کی تفسیر اور ترجمہ قرآن پاک سے. یہاں پر قرآن پاک کے بالکل منفرد کچھ نسخے ہیں کہ الگ الگ طریقوں سے لوگوں نے قرآن پاک کے نسخے بنائے ہیں, لکھا ہے قرآن پاک. تو یہ دیکھیں یہ بھی ہے اس طریقے سے بھی لکھا ہوا ہے, اور بالکل منفرد انداز میں جو ہے چیزیں لکھی گئی ہیں قرآن پاک کو پیش کیا گیا ہے. اور یہاں پر زیتون کے درخت کا ماڈل ہے, اور اس جگہ کو کہتے ہیں قرآن گارڈن. وہ اس لیے کہ یہ ایک تو گارڈن نما بنا ہوا ہے, دوسرا آپ یہاں پر بیٹھ کے جیسے قرآن پاک آسمانوں سے نازل ہوا ہے, آپ یہاں پر بیٹھ کے قرآن پاک سنتے ہیں, اوپر سے آواز آ رہی ہوتی ہے اس طرح سے. بسم اللہ.
لیں جی اینڈ پہ آپ یہاں پر اسٹور میں آتے ہیں اگر قرآن پاک کا کوئی نسخہ لینا ہے یا اس طرح کی کچھ چیزیں لینی ہیں آپ نے تو وہ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. یہ جلد کے اوپر قرآن پاک لکھا ہوا ہے تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں یہاں پر آپ کو ملتی ہیں. یہ جناب قرآن میوزیم سے اس وقت ہم لوگ نکل آئے ہیں اور آگے جا رہے ہیں وحی ایگزیبیشن جس میں وحی کے بارے میں بتایا گیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کیسے نازل ہوئی اور شروع میں ہی وحی کا نزول شروع کیسے ہوا وہ سب کچھ. خاص طور پہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کے لیے میں آپ لوگوں کو لے کے آیا ہوں ولاگ سے مطلب ولاگ کی شروعات سے یہاں تک. یہ یہاں سے انٹر ہوتے ہیں. السلام علیکم. اردو موجود. تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير ورأي صائب فكر منير. اور جو غار میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مکمل ماڈل غار ہرا کا. 100% ملی میٹر سے انہوں نے اس طرح سے غار یہاں پر نیچے بنائی ہوئی ہے میوزیم کے اندر جو کہ فائبر سے بنی ہوئی ہے اور بالکل ایسے ہی ہے غار. میں نے مکمل ایک ولاگ بنایا ہے غار ہرا کا جب پوری غار ہرا پورا غار ہرا جو جبل نور ہے خالی تھا. ابھی رش ہوتا ہے اوپر غار کے پاس کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو میں نے ایک مکمل ولاگ بنایا ہے جب بالکل خالی تھا. کرونا کے دن تھے میں اکیلا ہی تھا پہاڑ پہ. وہ ولاگ میرے بڑا دل کے قریب ہے. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ولاگ ضرور دیکھیں ضرور دیکھیں. یہاں پر اس ولاگ کا لنک آ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ولاگ آپ دیکھیں. اور جب آپ مکہ میں آئیں تو یہ اس میوزیم میں ضرور آئیں ایک بار. یہ کوئی اسپانسرڈ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس میں جو تعلیم ملتی ہے جو ایک انسان جانتا ہے قصص الانبیاء کے بارے میں وحی کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ کے بارے میں اس غار کے بارے میں وہ اور کہیں نہیں مل سکتا. تو یہ آرام سے آپ یہاں پر بیٹھ کے جو ہے نا آپ غار دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں کہ اس غار کے اندر کتنی جگہ ہے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں آتے تھے تو یہ جو سامنے ایک سوراخ نما بنا ہوا ہے یہ تو ماڈل ہے لیکن آپ اوریجنل غار ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سوراخ سے ڈائریکٹ کعبہ شریف نظر آتا تھا لیکن اب مسجد الحرام بھی بڑی ہو گئی ہے توسیع ہو گئی ہے مسجد الحرام کی اور مکہ بہت بڑا شہر بن گیا تو اب کعبہ شریف تو نظر نہیں آتا لیکن آپ کو سامنے کلاک ٹاور نظر آتا ہے. غار میں جب آپ بیٹھ کے دیکھتے ہیں مکہ کو تو اس طرح سے ہے غار ہرا. اور ایکچوئل میں اس غار کے اندر ایک نارمل قد کا آدمی آرام سے کھڑا ہو سکتا ہے اور یہ جگہ ہے یہاں پر آرام سے بیٹھ سکتا ہے اس غار کے اندر. تو جب میں گیا تھا کرونا میں تو غار کے اندر خوشبو تھی. اس وقت کوئی آتا بھی نہیں تھا غار میں پھر بھی غار کے اندر خوشبو تھی ٹھنڈک تھی غار کے اندر. سبحان اللہ. ظاہر ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بیٹھے ہوں اس جگہ کی کیا ہی بات ہے. اس جگہ پہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتایا گیا. اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نسب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 5ویں دادا پہ ملتا تھا. یہ دیکھیں یہ راستہ ہے 11 بجے سے 4 بجے تک یہ راستہ بند کر دیتے ہیں اوپر غار ہرا پہ جانے کے لیے یہ راستہ ہے. اور اوپر وہ غار ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ غار ہے. یہ یہاں پر پہاڑ کے اوپر فل چوٹی کے اوپر یہاں پہ غار ہے. تو ہم لوگ یہاں پہ اس وقت کھڑے ہیں اور یہ یہاں سے دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی ایک اسٹور بھی ہے آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ خریدنا ہو تو خرید سکتے ہیں. یہ غار ہرا کا ماڈل بھی ملتا ہے یہاں پر. تو اس طرح سے آپ زمین پہ چلتے ہوئے 5 منٹ میں جا کر غار نیچے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ غار آخر کیسے دکھتی ہے. اور خاص طور پہ یہاں پر سب سے قیمتی چیز ہے جو یہاں پہ معلومات دی جاتی ہیں وحی کے بارے میں غار کے بارے میں کتنی اونچائی پہ ہے پہاڑ 200 میٹر کی اونچائی. تو دوستو ابھی آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو پہ کہ پورا غار ہرا کا جو ماڈل بنایا گیا ہے ابھی میوزیم پہ اس میں سارا کچھ بتایا گیا کہ کہاں کیسے کیا چیز ہے. قرآن کے بارے میں جب نازل ہوئے آیات اس میں کس ٹائم پہ کیا قرآن کو لکھا گیا تھا اور عثمان غنی کے وقت کا جو قرآن کو تفسیر کیا گیا سارا جو جمع کیا گیا اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بتایا گیا. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو قرآن کو لکھا جاتا تھا جب وحی نازل ہوتی تھی اس کے بارے میں بتایا گیا. اور غار ہرا کے بارے میں پورا بتایا گیا دوستو کیسے وہاں پہ وحی آتی تھی کتنا اونچا ہے غار ہرا. اور ایک بات اور بھی بتایا گیا اس ویڈیو پہ جیسے کہ جب اس ٹائم پہ
गार हिरा से काबा शरीफ पूरा दिखता था। और अभी जो खाने पीने का भी जैसे के बारे में अब्दुल मलिक फरीद भाई ने बताया, तो दोस्तों आप इनके चैनल पर जाएं, विज़िट करें और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें दोस्तों।